अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खौफनाक किस्म का बयान सामने आया है और उन्होंने जो गज़ा पर कब्ज़े की बात की है उसके ऊपर यकीनन एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान का स्टेटमेंट सामने आया वो काफ़ी इंकरेजिंग है और उन्होंने काफ़ी लाउड एंड क्लियर कट बात की है कि फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर उनका मौक़िफ़ क्या है। जहां ये सब हो रहा है वहीं पर आज यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जा रहा है और 5 फरवरी को आमतौर पर हम देखा करते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी तौर पर ये जो दिन है मनाया जाता है, जलसे जुलूस होते हैं, रैलीज निकाली जाती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में ये दिन किस तरह मनाया जा रहा है इसके ऊपर बात भी करेंगे और फिर ये भी कि किस तरह से जब आज कश्मीर के लिए लोग बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो ये बात करते हुए उनकी आंखें नम क्यों हो जाती हैं। आज वो ये क्यों महसूस करते हैं कि पाकिस्तान तो खुद ऐसा लगता है कि किसी मकबूजा किस्म का कोई इलाका बन चुका है और क्यों इस तरह की फीलिंग जो है यहाँ के रहने वाले शहरियों को महसूस होती है। ये सब कुछ आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे और आज के दिन आर्मी चीफ का भी जो स्टेटमेंट आया है उसका भी जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ जो सियासत का महाज है वहाँ से दो अहम खबरें हैं। एक तो बड़ी अहम मुलाकात हुई है अली अमीन और जुनैद अकबर साहब की, इसका क्या इम्पैक्ट है। जो मुलाकात हुई थी अपोजिशन के रहनुमाओं की, उसका क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और फिर इस सारे सूरत हाल में जो एक अहम दौरा चाइना का हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ आज यहीं से कर लेते हैं। यौम यकजहती कश्मीर तो मनाया जा रहा है और हमेशा जोश जज्बा रहता है पाकिस्तान का इस दिन और ये नारे भी लगते हैं कि जी हम मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हमारा जो एक जज्बाती उन्स है कश्मीर के साथ और जो एक जज्बाती रिश्ता है वो अपनी जगह, लेकिन हक़ाइक़ क्या है उसका भी तो जायज़ा लेना है ना। हक़ाइक़ ये हैं कि अब आप देख सकते हैं श्रीनगर को मिलाने के लिए इंडिया के साथ उन्होंने इतनी ऊंचे पुल की तामीर करके एक ट्रेन चला दी है। वहाँ पर उन्होंने कानून साजियाँ कर दी हैं और अमली तौर पर जो मकबूजा कश्मीर है उसको भारत का हिस्सा करार दे दिया है। ये सब कुछ हो चुका है और इसमें हम यहाँ पर सिर्फ बैठकर नारे ही मार रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। सफारती सतह पर हम इतने कमज़ोर हैं और अदरवाइज़ भी हम इतने कमज़ोर मुल्क हो चुके हैं कि हम जाके आलमी सतह पर किसी के लिए क्या आवाज़ उठाएं। हम तो इस वक्त खुद जाके अपने ही मसले लेके लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि जी अब हमें मदद कर दें, हमारे साथ ये हो गया है, अब मदद कर दें, हमारे साथ ये हो गया है। तो हम तो अपने मसले नहीं संभाल सकते, तो हम क्या किस मुंह से किसी को बोलें कि जनाब कश्मीर भी हमें दे दो, हम बड़ा अच्छा संभाल लेंगे। वो पूछेंगे जनाब जो आपके अपने सूबे हैं 4, आपसे तो वो संभल नहीं रहे। 2 सूबों में इस वक्त क्या शोरश बरपा है आपको पता ही है, और अब आप चाहते हैं कि जी आपको और भी हम साथ दे दें। तो ख्वाहिशात और जज्बात अपनी जगह बिल्कुल हो सकते हैं। एक हमारा नज़रियाती और तारीख़ी जो एक मौक़िफ़ है वो भी अपनी जगह बरकरार है और जो अवाम है वो तो बिल्कुल कश्मीरी अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमने पाकिस्तान को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम किस मुंह से जाके क्लेम करें कि जी कश्मीर जो है वो हमें मिलना चाहिए या उसको आज़ाद करवाने के लिए हम कोई इक़दाम कर सकते हैं। तो सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं, सिर्फ बड़के मार सकते हैं, वही हम मारते रहते हैं। और आज तो हद ये है कि जो हम एक 5 तारीख को थोड़ा बहुत एक जलसे जुलूस करके रैलीज करके अपना एक इजहार कर देते थे, अब वो सूरत हाल बन गई कि ये भी सिर्फ सरकार ने इस पर भी कब्जा कर लिया है। यानी आज अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कश्मीर के हवाले से कुछ रैलीज का इनेकाद करने की बात की थी या कोई ऐलान कर रखा था, तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कश्मीर कॉज के लिए भी आप बाहर क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि पीटीआई का बाहर निकलना मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। तो चाहे वो किसी भी कॉज के लिए निकलें, वो फ़लस्तीन के लिए निकलें, वो कश्मीर के लिए निकलें, वो किसी भी और कॉज के लिए निकलें, वो 14 अगस्त के लिए ही निकल आएँ, तो ये उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं और उनको पकड़कर मुख्तलिफ मुकदमात में बंद कर देते हैं। ये इनका जो है सूरत हाल होती है। आज भी इसी तरह जो पीटीआई के ये यहाँ के अहदेदार हैं, इनके घर पर इन्होंने यही काम किया है कि जी क्रैक डाउन कर दिया है और रैली नहीं निकालने दी। और गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो हैं यहाँ पर, उन्होंने एक फंक्शन करना था कश्मीर के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। तो हम किस मुंह से बोलें कि जनाब हम तो बड़े कश्मीर के खैर ख्वाह हैं या जी हम तो उसके लिए बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। यानी सरकारी तौर पर कोई 2-4 आपने तकरीबात कर ली हो तो कर ली हो,
لیکن اگر کوئی اپنے طور پر اپوزیشن کی جماعت اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس میں اپنی سیاست گھسیڑ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو باہر نہیں نکلنے دینا کسی بھی طور کسی بھی کاز کے لیے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن ہے. اسی طرح سے آرمی چیف صاحب کا آج سٹیٹمنٹ آیا. آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا. کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں, 10 اور لڑنی پڑیں تو بھی لڑیں گے. ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اس کے بعد آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی وہاں پر سہولت دے کر اور آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے بڑا انقلاب لے کر آئیں گے اور وہاں پر بچے جو ہیں نوجوان جو ہیں ان کے لیے روزگار کا بندوبست ہوگا. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہنسیں یا روئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے ملک میں کیا حال کیا ہوا ہے انٹرنیٹ کا, ذرا اس پہ بھی تو تھوڑی لب کشائی ہو جاتی. مطلب آپ یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ آپ کشمیر والوں کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو انٹرنیٹ فراہم کریں گے جیسا کہ ہم نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروسز دی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کشمیری ہاتھ جوڑ لیں گے کہ بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ ہمیں یہ سروسز فراہم نہ کریں. جو اس وقت کی صورتحال آنیسٹلی مطلب آپ کی اپنی ملک میں جو نوجوان آبادی ہے وہ بیچاری کتنی بڑی تعداد میں بے روزگار ہو گئی ہے, کتنا اس کا معاشی لاس ہو گیا ہے کیونکہ صرف آپ نے انٹرنیٹ بند کی اور اس کے بعد اس کی جو سروسز میں تعطل رہتا ہے, جو کچھ اس کے مسائل ہیں, اس کی سپیڈ سلو رہتی ہے اور بہت ساری جو ایپس ہیں ان کو ویسے ہی بند کر دیا جاتا ہے, جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی آن لائن ساری ایک بزنس چل رہا ہے, اس کا جو ایک معیشت کا پورا ایک آن لائن بزنس ہے وہ سارا جو ہے آپ کا نقصان میں چلا گیا. اور اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہم کئی دفعہ شیئر کر چکے ہیں. تو وہاں پر ہم کیا کسی کو حوصلہ دیں کہ جناب ہم آپ کو یہ دے دیں گے, ہم وہاں پہ انہیں کیا حوصلہ دیں کہ جی آپ کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں جو ہے وہ انڈینز آ کے ریڈز کرتے ہیں, آپ کو آزادی سے جینے نہیں دیتے. تو کیا ہمارے ملک میں یہ آزادیاں اس وقت ہمیں دستیاب ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ آزادیاں تو ہمیں اپنے ملک میں دستیاب نہیں ہیں. تو کس طرح ہم پھر ان باتوں پر اعتبار کریں اور کس طرح ہم کہیں کہ یہ باتیں جو ہیں محض باتیں نہیں ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے اسٹیٹ آف افیئرز ہے. انفارچونیٹلی کشمیر کے لیے بات کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایسا لگتا ہے کہ قید ہیں. ہمارا اپنا ملک جو ہے اس میں کس طرح کے انتخابات ہوئے, مطلب مقبوضہ کشمیر میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جی کٹ پتلی حکومت آ گئی, انتخابات ایسے ہی ڈھونگی ہوتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو آج ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں, یہ بات ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کہا کرتے تھے کہ گرفتار کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, عقوبت خانوں میں لے جاتے ہیں. تو کیا آج ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ بات ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کہا کرتے تھے کہ وہاں پر صحافی آزاد نہیں ہیں اور وہاں پر بار بار پابندیاں لگا کر کھل کر بات نہیں کرنے دی جا رہی. تو کیا آج ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا؟ تو یہ اس وقت ہمیں حقیقت جو ہے نا اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ کشمیری ایسی حالات پاکستان کی جب دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ واقعی ہمیں اس ریاست کا حصہ بننا ہے. تو یہ ہے اصل بات. بہرحال پتہ نہیں کہاں پر اس ریاست کے بڑوں نے اس کو لے کے جانا ہے, ہماری تو سوچ سے سمجھ سے بات باہر ہے. لیکن یہ قبضے کی جو خواہش ہے یہ ہر جگہ ہی بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور اس کے اوپر بھی خاصی تنقید ہو رہی ہے. ایک تو وہ کینیڈا کو مسلسل ایک 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, تو اس کے اوپر ان کی کئی بار سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں. لیکن اب تو حد ہو گئی, انہوں نے غزہ کے حوالے سے بھی یہ خطرناک بیان داغ دیا ہے کہ ہم غزہ پر جو ہے جا کے قبضہ کر لیں اور غزہ کی جو پٹی ہے وہاں پر تعمیر نو کا کام شروع کر سکیں, اور جی ہم اس کو جو ہے ایک نئے سرے سے بلڈ کریں پورا شہر, اور یہ ہمارا جو قبضہ ہے یہ طویل المدتی ہونا چاہیے, یعنی لمبے عرصے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب. تو یہ اس وقت جو ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو تعمیر اور ترقی کی آڑ میں آ کے قبضہ کیا جائے گا یہ کوئی چھوٹنے کے لیے تو نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ فلسطینی یہ علاقہ چھوڑ جائیں. اچھی جو بات ہے, ایک حوصلہ افزا بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو شہزادہ سلمان ہیں سعودی عرب کے فرمانروا, ان کی طرف سے اس کے اوپر ایک کلیئر سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا اسرائیل کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کیا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بحال نہیں کیے جائیں گے, اور وہ اس کاز پر جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت ضروری سٹیٹمنٹ تھا جو ان کی طرف سے آیا, کیونکہ اس سے پہلے سب کو یہ شک تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امریکہ کے انفلوئنس میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور پھر اگر سعودی عرب ایسا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تجارتی سفارتی تعلقات بنا لیتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی خلیج کی ریاستیں ہیں اسلامی
وہ بھی اس کے پیچھے اس کو فالو کر سکتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کا والی وارث کون ہوتا اگر باقی جو ادھر ہی جو علاقے میں موجود اسٹیٹس ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو اس صورتحال میں جو یہ شک تھا اس کو بڑے اچھے سے دور کیا ہے شہزادہ سلمان نے، یہ کہہ کے کہ ہم اس معاملے کے اوپر بالکل بھی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ انہوں نے بات کہی ہے. یہ جو بیسکلی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ساتھ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلانات کیے اور انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل کی جو قیادت ہے وہ امریکہ کرے. تو اب امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، سب کو پتہ ہے کہ گٹھ جوڑ تو ایک ہی ہے ان کا. کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بہت سارے فیصلے بہتر بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے معاملے میں جو ان کی ایک پوزیشن ہے امریکہ کی، وہ تو وہی ہے. ریاست کی وہ پالیسی ہے اور وہ وہی چل رہی ہے، چاہے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن تھی، چاہے ٹرمپ صاحب آ گئے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن ادروائز باقی جو ان کی اور چیزیں ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ ان کی پالیسی کہیں بہتر اور کہیں ہمیں خراب نظر آ سکتی ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو ہر چیز وہ اچھی ہی کر رہے ہیں. تو ان کا ایک جو اپنا ظاہر نظریہ ہے ان کی ریاست کا، تو اس حساب سے وہ ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سارے کے بعد جی اب تھوڑی سی بات پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے. آج آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور جنید اکبر صاحب کی کل رات ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کی تصاویر جاری ہوئی ہیں تو اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سب کو یہی ایک تاثر ہے جو کہ غلط بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہے آپس میں کچھ اختلافات بھی رہے ہیں ان کے اور یہ مخالف گروپس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے ہیں، لیکن یہ ملاقات کر کے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ساتھ ہیں اور عمران خان کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں. اور جو آنے والا اب احتجاج ہے اس میں بھی دونوں کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں. یہ جنید اکبر صاحب اس سے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں مختلف پروگرامز میں، اور علی امین نے بھی جو ابھی حال ہی میں انٹرویو دیا تھا انہوں نے بھی جنید اکبر کے بارے میں کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بالکل جو بھی فیصلے ہوئے ہیں پارٹی میں وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے. تو آج یہ جو تصویر ہنستے کھیلتے دونوں کی آئی ہے، اس نے یقینی طور پر جو مخالف صرف پی ٹی آئی میں جو اختلافات کو بڑھانے کی باتیں اور خبریں ان پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑی مایوسی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے ہوں گے، میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ جی وہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے درمیان کچھ تھا نہیں ایسا. لیکن یہ ضرور ہے کہ کم از کم وقتی کاز کے لیے انہوں نے یہ کوئی آپس میں اختلافات کو ہوا نہیں دی، جو کہ ایک سمجھداری کی بات ہے. ایک پارٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی پارٹی کو اس چیز کا فائدہ ہے کہ جو گروپنگز ہیں وہ ختم ہوں اور پھر سب مل کر ایک گریٹر کاز کے لیے اگر کام کریں تو یہ ان کی پارٹی کا اس میں فائدہ ہے. تو یہ جو ایک تصویر ہے یہ خاصی ڈسکس بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور تصویر بڑی ڈسکس ہوئی ہے اور یہ ہے جی عرفان صدیقی صاحب نے ایک پوسٹ کیا، اور اس پوسٹ میں انہوں نے اپنی ایک آنے والی کتاب کے حوالے سے ایک طرح سے کرٹن ریزر دیا ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان اور پی ٹی آئی اور پاکستان، اور نیچے اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے سائفر سے فائنل کال تک. اب عرفان صدیقی صاحب بیسکلی رائٹر ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ رجیم چینج سے لے کر فائنل کال یعنی 24 نومبر تک کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے، اور پی ٹی آئی اور پاکستان. اب ظاہر ہے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان سے آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے، وہ کوئی تعریفیں تو نہیں لکھیں گے پی ٹی آئی کی. لیکن دلچسپ بات ہے کہ آپ نون لیگ کے ہمیشہ سے حامی بھی رہے ہیں، ان کے لیے آپ لکھتے بھی رہے ہیں، ان کے باقاعدہ سینیٹر بھی ہیں، اور آپ اتنے چاؤ اور ارمانوں سے نواز شریف صاحب کو 2024 کے انتخابات کے لیے لے کر بھی آئے، ان کی بڑی پبلسٹی بھی کی، اور اس کے بعد جب آپ کتاب لکھنے کی باری آئی ہے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں. مطلب عام طور پر لوگ اگر کتاب لکھیں گے تو ظاہر ہے وہ یعنی اگر کوئی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پارٹی کے اوپر ہی کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کے اوپر ہی لکھیں گے کہ جی ہماری پارٹی نے یہ جد و جہد کی ہے، یا یہ اچیومنٹس ہیں، یا یہ ہم کچھ تبدیلی لے کے آئے ہیں. لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے. عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ کتاب لکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی پر. تو اس سے بھی بہت سارے لوگ اس پہ یہ کامنٹ بھی کر رہے تھے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اپنی پارٹی پہ کتاب لکھیں گے یا اپنے لیڈر پر لکھیں گے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو جس طرح سے مسترد شدہ ٹولہ ہیں یہ سب کو پتہ ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ اگر کتاب میں اچھائی لکھیں یا برائی لکھیں، جو بھی لکھیں ریلیونٹ لوگوں کی آپ لکھیں گے جو لوگوں کے درمیان میٹر کرتے ہیں، اور وہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا لیڈر ہے. تو انہوں نے اگر خطاب لکھنے کے لیے کوئی ٹاپک چوز بھی کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کو ہی لے کر کے آئے ہیں میدان میں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے کامنٹ چل رہے ہیں. لیکن اگر میرے سے پوچھیں آپ تو یہ آپ کو کتاب خریدنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے.
یہ جو سائفر سے فائنل کال تک کا سفر ہے، یہ میں آپ کو چند جملوں میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک مزاحمت کی تاریخ لکھی گئی ہے بیسکلی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جد و جہد کی ہے. انہوں نے ہر طرح کا ریاستی ظلم اور جبر سہا ہے. ان کی پارٹی کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی ہوئی ہے. ان سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہر فیصلہ ان کا درست نہیں ہوگا یقینی طور پر، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ان کو دھوکے بھی بہت ملے ہوں گے. یہ بھی بات درست ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے بے وفا جو بیچ میں بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ سب بھی چیزیں اس جد و جہد کا حصہ رہی ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ تاریخ کو جس طرح سے للکارا ہے اور بدلنے کی کوشش کی ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. مزاحمت کی اس طرح کی داستان ہم نے نہیں سنی. پارٹیوں کے اوپر پہلے بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، پارٹیوں کے اوپر پہلے بھی ریاستی جبر ہوئے ہیں، لیکن اتنی دیر کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کو سہ نہیں پائی. یا تو وہ کسی کمپرومائز کا شکار ہو گئی یا ٹوٹ گئی، بکھر گئی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف یہ کہ اس ریاستی جبر کا سامنا کیا، بلکہ اس کے خلاف کوئی کہیں پر بھی ہتھیار نہیں اٹھائے. جتنے جو فورم دستیاب تھے ریاستی اداروں کی صورت میں، عدلیہ کا ہو، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، کچھ بھی، عوام کی عدالت، ہر جگہ وہ اپنا مقدمہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کہیں پہ بھی ہتھیار نہیں اٹھائے ریاست کے خلاف. ہر ظلم بھی برداشت کیا، ان کے لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اس نہج پر نہیں گئے. انہوں نے بات چیت کی بات کی اور ہمیشہ مذاکرات کی بھی بات کی. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک طرز سیاست ایگریسو ہے، وہ زیادہ تر سڑکوں پر سیاست کرنا پسند کرتے ہیں ان کی، اور ایک جو ان کا ایک ایگریشن ہے اس کی ایک پیچھے وجہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ ظلم اور جبر ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک غصہ تو آتا ہے. تو یہ ایک وجہ بڑی واضح ہے جو جس طریقے سے ان کو، ان کے لیڈر کو، اس کے لیڈر کی پوری فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ سب چیزیں سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس سارے دور میں مقبولیت کا ایک عروج بھی دیکھا ہے اور سرنڈر کرنے سے انکار کیا ہے. عام طور پر اتنا جبر ہو کسی پارٹی کے اوپر تو وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، وہ پھر مزید مزاحمت نہیں کرتے. لیکن یہ 2.5-3 سال ہو چکے ہیں کہ مسلسل یہ پارٹی مزاحمت کر رہی ہے اور میدان کے اندر موجود ہے. بعض اوقات لڑائی جیتنا شاید اس وقت اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ لڑائی لڑتے رہنا اہم ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی یہ لڑائی لڑ رہی ہے، یہی اس کی کامیابی ہے کہ تمام تر طاقت کے باوجود بھی اس کو کچلنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکی. وہ آج بھی میدان میں سب سے بڑی حقیقت بن کر کھڑی ہے. تو یہی اصل حقائق ہیں. باقی اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، کبھی کمزور ہوئی، کبھی کھڑی ہوئی، کبھی گری، کبھی لڑکھڑائی، لیکن پھر کھڑی ہو جاتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی سائفر سے لے کر فائنل کال تک جو سیاست ہے وہ مزاحمت کی ایک لازوال داستان ہے. یہ کہاں جا کے اینڈ ہوگی؟ ہماری تو خواہش یہ کہ جلدی اینڈ ہو تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نارمل فیز میں داخل ہو سکے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف لڑائی نہیں ہے، اس میں عوام اس کے ساتھ ہیں، تو اسی لیے وہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. تو یہ عوام کے خلاف ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لڑائی ریاست کی جا رہی ہے. تو یہ لڑائی اس لیے عوام کے خلاف ختم ہونی چاہیے کیونکہ عوام ہی تو اصل میں ریاست ہیں. یہ ہے اصل پوائنٹ اس بات کا. تو عرفان صدیقی صاحب، آپ کو کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ اچھا لکھتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ ہیں، لیکن میرے خیال سے جو اس کا آپ نے ایسی تکلف ہی کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والی ہر آنکھ اتنی باشعور ہے کہ وہ ہر چیز کو صحیح طور پر انالائز کرنے کا ایک اپنا صلاحیت رکھتی ہے، اپنی آنکھ رکھتی ہے، اپنا شعور رکھتی ہے. یہ سب جی باتیں ہیں. باقی آگے کچھ مزید خبریں بھی ہیں. میں نے چائنا کے دورے کا بھی ذکر کیا تھا. اب چلیے وہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے مزید. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.